अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हज एक नज़र में, आपको स्क्रीन पर एक चार्ट नज़र आ रहा होगा, ज़रा तवज्जो से गौर फरमाइए कि हज बुनियादी तौर पर 5 या 6 दिन का एक प्रोग्राम है। 5 या 6 दिन का। 6 दिन मैंने इसलिए कहे कि 13 ज़िलहज का मिना में क़ियाम इख्तियारी है, लाज़मी और ज़रूरी नहीं। तो हज का आगाज़ होता है तवाफ़ क़ुदूम से, यानी जो पहला अराइवल तवाफ़ है, आप पहुँचते हैं तो वो करते हैं आप। और ये इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद के नज़दीक मसनून है, जबकि इमाम मालिक के नज़दीक तवाफ़ क़ुदूम वाजिब है। अब आ जाइए, सबसे पहले हम 8 तारीख़ की सरगर्मियों का जायज़ा लेते हैं। 8 तारीख़ को फ़जर की नमाज आप खाने काबा में पढ़ते हैं और 8 को नमाज फ़जर के बाद इहराम बांधते हैं। 8 ज़िलहज है, आप इहराम बांधते हैं और इहराम बांधना फ़र्ज़ है। इहराम के बग़ैर हज नहीं हो सकता। इहराम लिबास का नाम भी है और नीयत का नाम भी है। मर्दों के लिए 2 सफ़ेद कपड़े हैं और ख़वातीन के लिए उनका मामूल का ही लिबास है, लेकिन वो नियत करती हैं लब्बैक हज्जन, लब्बैक हज्जन, और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अब देखिए, फ़जर के बाद आप मीना की तरफ रवाना हुए। मीना पहुँचने के बाद ज़ुहर की नमाज़ पढ़ेंगे, और अगर आप चाहें तो ज़ुहर और असर की नमाज मिलाकर पढ़ सकते हैं। तो मीना में आपको 5 नमाज़ें पढ़नी हैं। 5 नमाज़ें पढ़नी ज़रूर, ये सुन्नत है। यानी 8 तारीख़ को ज़ुहर की नमाज, असर की नमाज, मग़रिब की नमाज और इशा की नमाज। 8 तारीख़ के अमाल ये हैं। लब्बैक कहते हुए मीना पहुँचना है, ज़ुहर की नमाज पढ़नी है, असर की नमाज, मग़रिब की और इशा की, फिर आराम करना है और फिर नमाज फ़जर अदा करना है। अब आ जाइए, हम 9 तारीख़ की सरगर्मियों का जायज़ा लेते हैं। 9 तारीख़ को मीना से सूरज निकलने के बाद अराफ़ात की तरफ रवाना होते हैं। तो अगरचे के सुन्नत यही है कि आप फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद जब सूरज निकल आए तो अराफ़ात की तरफ चलें, लेकिन याद रखिए कि वक़ूफ़ अराफ़ात फ़र्ज़ है और अराफ़ात में क़ियाम के बग़ैर आपका हज नहीं हो सकता। अगर अराफ़ात में आपका क़ियाम नहीं हुआ तो अगले साल आपको दोबारा हज करना पड़ेगा। अराफ़ात पहुँचने के बाद जब ज़वाल आफ़ताब हो जाए तो आप ज़ुहर और असर की 2-2 रकात नमाज जमा और कसर करके बाजमाअत अदा करेंगे। इमाम का खुतबा होगा तो आप मस्जिद में जाएं और ख़ुतबा सुने, लेकिन अगर मस्जिद में इतने लोगों के लिए जगह ना हो तो अपने ख़ैमे ही में आप बाजमाअत नमाज अदा करें। इमाम के पीछे दोनों नमाज़ें आप जमा करके पढ़ेंगे, पहले 2 ज़ुहर और उसके बाद 2 असर। 1 अज़ान दी जाएगी और 2 तकबीरें पढ़ी जाएंगी। याद रखिए कि इन 2 नमाज़ों से पहले भी कोई नमाज नहीं है, इन 2 नमाज़ों के बाद भी कोई नमाज नहीं है, इन 2 नमाज़ों के दरमियान भी कोई नमाज नहीं है। याद रखिए, अराफ़ात में सिर्फ़ आपको ये 2 नमाज़ें ही मिलाकर पढ़नी है, ज़ुहर और असर। इसके अलावा कोई दूसरी नमाज मैदान अराफ़ात में पढ़ना
مسنون نہیں ہے۔ اب یہ وقوف عرفات کا وقت زوال آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے، زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک۔ آپ عرفات سے نکل نہیں سکتے جب تک کہ سورج غروب نہیں ہو جاتا، آپ عرفات سے باہر نہیں جا سکتے جب تک کہ سورج غروب نہیں ہو جاتا، لیکن عرفات میں آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو عرفات ایک کھلا میدان ہے، کسی بھی جگہ آپ قیام کر سکتے ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ جبل رحمت کے قریب رہیں۔ جبل رحمت یہ وہی ٹیلہ ہے جس پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تک دعا کی تھی۔ مغرب کے بعد، غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب پڑھے بغیر آپ عرفات سے مزدلفہ کی طرف جائیں گے۔ آپ مزدلفہ پہنچ کر آپ مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع اور قصر کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلے 3 رکعت مغرب پڑھی جائے گی اور پھر 2 رکعت عشاء کی باجماعت پڑھی جائے گی۔ ایک اذان دی جائے گی مزدلفہ میں اور 2 تکبیریں پڑھی جائیں گی۔ نہ اس سے پہلے کوئی نماز ہے، نہ اس کے درمیان کوئی نماز ہے۔ البتہ آپ نماز وتر ادا کر سکتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ وقوف عرفات تو فرض تھا، لیکن وقوف مزدلفہ واجب ہے، اور یہاں پھر آپ رات گزاریں گے اور پھر نماز فجر ادا کریں گے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد مزدلفہ میں ایک جگہ ہے جسے مشعر حرام کہتے ہیں۔ مشعر حرام کا ایک بہت بڑا اونچا مینار نما ایک وہاں پر ایک علامت تعمیر کر دی گئی ہے، وہ آپ پہچان سکتے ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے مشعر حرام۔ تو وہاں آ کر قبلے کی طرف منہ کر کے آپ دعا کریں گے، تکبیر کہیں گے، تلبیہ پڑھیں گے اور لا الہ الا اللہ کہیں گے، اور پھر سورج نکلنے سے پہلے آپ مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے مزدلفہ سے۔ اب یہ 10 ذی الحج کا دن ہے، اور اب 10 ذی الحج کو مزدلفہ سے لبیک کہتے ہوئے، تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ مزدلفہ سے مینا کی طرف جائیں گے۔ درمیان میں وادی محصر آئے گی اور یہاں آپ تیزی سے گزر جائیں گے، اور 10 تاریخ کو آپ مینا پہنچنے کے بعد آپ اپنا سامان اپنے خیمے میں رکھ کر فوراً رمی کرنے کے لیے جمرہ عقبہ کے پاس جائیں گے، اور وہاں صرف 10 تاریخ کو ایک ہی رمی کرنی ہے، جو بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ کنکریاں مارنے کے بعد تلبیہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ 10 تاریخ کو دوسرا کام یہ ہے، رمی کے بعد قربانی، اور یہ سنت ہے، اور یہ قارن کے لیے اور متمتع کے لیے واجب ہے۔ قربانی کرنے کے بعد آپ اپنا سر منڈوائیں گے یا اپنے بال چھوٹے کرائیں گے، اور یہ عمل بھی واجب ہے۔ اور اس کے بعد بال منڈوانے کے بعد یا کٹوانے کے بعد آپ احرام کھول کر نہائیں گے، اور عام جو کپڑے آپ پہنتے ہیں وہ پہن لیں گے، اور اس کے بعد آپ مکے کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ تو یہ 10 ذی الحج کا دن یہ یوم الحج الاکبر کہلاتا ہے، بہت مصروف دن ہے۔ یہ آپ کو تھکا دیتا ہے، اور اس لیے کہ 4 اعمال کرنے ہیں آپ کو۔ پہلا یہ کہ مزدلفہ سے مینا پہنچ کر
آپ کو رمی کرنی ہے، دوسرا کام یہ ہے کہ رمی کے بعد قربانی کرنی ہے، اور اس کے قربانی کے بعد سر منڈوا کر نہانا ہے اور احرام اتار کر عام کپڑے پہننے ہیں، اور چوتھا کام یہ ہے کہ آپ یہاں سے خانہ کعبہ کی طرف مکہ جائیں گے اور طواف حج کریں گے۔ یاد رکھیے کہ طواف حج فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے کہ احرام فرض ہے، یاد رکھیے کہ وقوف عرفات فرض ہے جس کے بغیر حج نہیں ہو سکتا، اور یاد رکھیے کہ 10 تاریخ کو طواف حج یا طواف افادہ یا طواف زیارت یہ فرض ہے۔ اور طواف زیارت کا مسنون وقت رمی، قربانی اور حلق کے بعد ہے۔ تو یہ ترتیب ہے، صحیح ترتیب کیا ہے؟ پہلے رمی ہو، پھر قربانی ہو، پھر بال کٹوائے جائیں یا سر منڈوایا جائے، اور اس کے بعد خانہ کعبہ جا کر طواف زیارت یعنی طواف حج کیا جائے۔ لیکن اگر لا علمی کی وجہ سے اس ترتیب میں اگر تقدیم و تاخیر ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد طواف کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان آپ سعی کریں گے، اور یہ سعی واجب ہے، اور اس کے بعد آپ واپس منا آ جائیں گے۔ طواف زیارت اور سعی کے بعد دوبارہ مکہ آپ کو دوبارہ مکے سے مینا واپس آ جانا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ مینا میں آ کر آپ نے نماز ظہر پڑھی ہے۔ مینا میں آ کر یعنی فجر اور ظہر کے درمیان میں یہ 4 کام کر لیے گئے، یعنی رمی بھی کر لی گئی، قربانی بھی ہو گئی، اور بال بھی منڈوا لیے، اور نہایا بھی، کپڑے بھی بدل لیے، اور مکہ جا کر طواف بھی کر لیا، سعی بھی کر لی، اور اس کے بعد واپس مینے آ گئے۔ اور اس اثنا میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اب آ جائیے 11 اور 12 ذی الحج کو کیا کرنا ہے۔ تو 11 اور 12 تاریخ کی راتیں مینا میں گزارنا سنت ہے۔ 11 کو 5 نمازیں آپ مینا ہی میں ادا کریں گے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ 11 کو بھی 5 نمازیں آپ ادا کریں گے، لیکن 12 تاریخ کو آپ عصر کے بعد مینا سے واپس ہو سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ 11 اور 12 کو 2 کام کرنے ہیں آپ کو، اور وہ یہ ہے کہ 11 کو بھی رمی کرنی ہے اور 12 کو بھی۔ اور رمی کا وقت 11 تاریخ کو زوال آفتاب کے بعد ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے 10 تاریخ کو جو رمی آپ نے کی تھی وہ تو فجر کے فوراً بعد کی تھی، لیکن 11 کو رمی زوال آفتاب کے بعد ہے، زوال آفتاب کے بعد ہے۔ آپ ظہر کی نماز پڑھ کر آپ رمی کے لیے جائیں، اور تینوں جمرات پر رمی کرنی ہوگی، جمرہ اولا پر، پھر جمرہ ثانیہ پر، اور پھر جمرہ عقبہ پر۔ یہ ترتیب واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ پہلے 2 جمروں پر کنکریاں پھینکتے وقت اللہ اکبر کہنا، اور پھر ایک طرف قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، یہ مسنون ہے۔ اور آخری جمرہ عقبہ پر کنکریاں پھینکتے وقت اللہ اکبر کہنا چاہیے، لیکن یہاں کھڑے ہو کر دعا مانگنا مسنون نہیں ہے۔ تو مینا میں یاد رکھیے اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، تو یہ گنے چنے دن ہیں، اس میں اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ تو یہ
اب اس کے بعد 12 تاریخ کو آپ عصر کی نماز پڑھ کر واپس ہو سکتے، لیکن 13 تاریخ کو بھی رک سکتے ہیں اگر آپ چاہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے جو شخص اضافی نیکیاں کمانا چاہتا ہے وہ 13 کو بھی مینا میں قیام کر سکتا ہے، لیکن تقوی کے ساتھ ہو، کوئی کام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نہ ہو۔ تو 13 کا قیام مسنون ہے، اختیاری ہے، واجب نہیں ہے۔ تو 13 کو بھی نماز عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے آپ کو گھر واپس لوٹنا چاہیے۔ اگر آپ 12 تاریخ کو نماز عصر کے بعد اور نماز مغرب سے پہلے واپس نہیں لوٹے تو پھر 13 کو لوٹ سکتے ہیں نماز عصر کے بعد۔ 13 تاریخ کو بھی تینوں جمرات پر رمی کی جائے گی، وہی ترتیب ہے، پہلے جمرہ اولا، پھر جمرہ وسطیٰ اور پھر جمرہ عقبہ۔ اور اب اس کے بعد آپ گھر واپس ہو سکتے ہیں یا مکہ آپ اپنے ہوٹل پہنچ جائیے۔ اور اب آپ کے ذمے صرف ایک کام ہے اور وہ ہے طواف وداع، اور طواف وداع واجب ہے۔ طواف وداع سے مراد وہ وداعی طواف ہے، فیئرویل طواف ہے جو مکے سے واپسی کے وقت حاجی کرتا ہے، یہ رخصتی کا طواف ہے۔ اور طواف وداع کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد زمزم کا پانی پیا جائے گا، اور پھر ملتزم کے پاس آ کر خانہ کعبہ کی دیواروں سے چمٹ کر دعا کی جائے گی۔ لیجئے جناب، آپ کا حج اب مکمل ہو چکا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔